So simplest possible definition of investigation is collection of evidence. Trial is a judicial proceeding, but every judicial proceeding is not a trial. चालान जब सबमिट होता है तो उसमें काफी सारे लोग जो है मुख्तलिफ खानों में प्लेस किए जाते हैं। थाना नंबर 2 में पुलिस वाले फिर जो ब्लंडर करते हैं और ये लिखते हैं कि मेरी तफ्तीश में बेगुनाह पाया गया। तुम कौन होते हो? योर जॉब इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इतने सालों की वकालत के बाद भी इन 2 सवालों को तैयार कराते हुए मुझे पसीना आ जाता। यहाँ वो सारे का सारा बेसिक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस धरे का धरा रह जाता है। वो कहते हैं व्हाई दिस केस इज अगेंस्ट यू। लॉयर जिम्मेदार नहीं है, जजेस जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो पुलिस है जो ना गवाह बन के पेश होना चाहती है, ना तफ्तीश करना चाहती है, ना उनको तफ्तीश करनी आती है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस तरह बाकी सिस्टम इंसानों के बनाए हुए हैं उसी तरह ये भी इंसानों का बनाया हुआ है और इंसानों के बनाए हुए तमाम सिस्टम्स में कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाते हैं। सिस्टम्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा वास्ता पड़ता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें एट टाइम्स ये फीलिंग आती है कि हम हेल्पलेसनेस है। इसलिए ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि हमारे पास उस रास्ते को जानने का सही विजडम और तरीका मौजूद नहीं होता। आज हम आपको कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्रायल है एक क्रिमिनल केस का, उसकी जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं और उसको आपको समझाने के लिए और आप तक उसका एक आसान सा पैटर्न बताने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नफ़ीर मलिक साहब हैं। नफ़ीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कहा जाता है कि दुनिया में किसी जगह पे भी इनजस्टिस हो, इट हर्ट्स द जस्टिस एक्चुअली। वो प्रोसेस जो है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारे यहाँ तो बेशुमार शकूक व शुबहात हैं। हम ट्रायल की स्टेजेस से पहले मुझे प्री ट्रायल एक मरतबा समझा दें कि जब एक बंदा एक मर्डर हो गया तो उसका वास्ता पुलिस से पड़ेगा, उसका वास्ता हम वकला से पड़ेगा, उसका वास्ता जजेस से भी पड़ेगा, ख़ानदान के लोगों से भी पड़ेगा। उस बेचारे का मोराल बहुत लो होता है, एटलीस्ट उसको प्रोसीजर तो पता हो। वंस अगेन अलमास, थैंक यू वेरी मच। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ ये कि यंग लॉयर्स के लिए एक रिफ्रेशर प्रोग्राम मैं कहूँगा कि हो सकता है, रिफ्रेशर कोर्स हो सकता है, बल्कि आम ऑडियंस जिनके को केसेस अदालतों में क्रिमिनल केसेस वो हैं उनके लिए भी एक अवेयरनेस या आगाही आप कह लें वो डेफिनेटली इसमें आ जाएगी। जिस तरह आपने कहा वहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया एक मर्डर हो जाता है तो प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहले तो उसकी FIR आ जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई रिपोर्ट। ठीक है, वो पुलिस स्टेशन गया और उसकी FIR दर्ज हो गई सेक्शन 154 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या ज़ाब्ता फ़ौज तारीख के मुताबिक। प्री ट्रायल स्टेजेस में दूसरी स्टेज आ जाती है इन्वेस्टिगेशन। सो सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। शहादतें इकट्ठी करना है। ये शहादतें इकट्ठी करना जिम्मेदारी किसकी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी अफसर। क्यों घर के जो अफराद हैं उनको पीछे भगा दिया जाता है, ये इकट्ठा करो वो करो, झूठे गवाह अरेंज किए जाते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि थाने में पहला झूठ मुद्दई जाके बोलता है और यहीं से काम ख़राब होता है, मुलज़म नहीं बोलता। जब उसका भाई का कातिल एक है और उसने उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, साथ लगा। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने करनी है। सो प्री ट्रायल में FIR आ गई, इन्वेस्टिगेशन आ गया, रिकवरीज आ गई, पोस्टमार्टम आ गया और फिर फाइनली जिसको हम चालान कहते हैं और टेक्निकली स्पीकिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कि उसने ट्रायल कोर्ट में केस अदालत मज्जाज में भिजवा दिया। सो क्रिमिनल जो ट्रायल्स हैं ये 2 स्टेजेस पे होते हैं पाकिस्तान में, एक ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट्स है और एक ट्रायल बिफोर सेशन है। हाँ, यही मैं बता दूं कि कभी कभी हाई कोर्ट में भी ट्रायल का काम। जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं होता, ठीक, एपलेट कोर्ट होने की वजह से। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में हुआ था ट्रायल। ठीक है, सो अगर हाई कोर्ट ये समझती है कि इस केस में ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि सेशन जज साहब शायद ना कर सके या इतना हाई प्रोफाइल केस है कि वो शायद इंसाफ ना कर सके, तो हाई कोर्ट हैज़ गॉट द जुरिस्डिक्शन कि वो ट्रायल को अपने पास बुला ले।
اب ہائی کورٹ میں بھی ٹرائل ہوتا ہے، لیکن ہم جو فوجداری وکیل ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، اس وجہ سے کہ اگر کورٹ آف سیشن میں ٹرائل ہوا ہے اور سزا ہو گئی ہے تو اس کے پاس دو فورم ہے نا، ایک ہائی کورٹ ایک سپریم کورٹ، لیکن اگر ٹرائل ہی ہائی کورٹ میں ہوا ہے تو اس کا اپیل کا ایک رائٹ میں، ٹھیک ہے نا، سمپل ایز دیٹ۔ اب آئیے جی ٹرائل، ڈیفینیشن آف اے ٹرائل۔ ٹرائل از اے جوڈیشل پروسیڈنگ، قانونی کاروائی ہے، بٹ ایوری جوڈیشل پروسیڈنگ از ناٹ اے ٹرائل۔ Trial is a judicial proceeding in which the presiding officer or the judge, he takes evidence on oath, and after taking the evidence, he gives his judgment. That judicial proceeding is a trial. So, ایسے مقدمہ جس میں جج صاحب شہادتیں حلف پر لیں اور ان شہادتوں کی روشنی میں فیصلہ دے دیں، اسے ہم ٹرائل کہتے ہیں۔ سو اپیل از ناٹ اے ٹرائل، ریویو از ناٹ اے ٹرائل، ریویژن از ناٹ اے ٹرائل، ریٹ از ناٹ اے ٹرائل، جس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوگی وہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جو ٹرائل ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور سیشن میں بھی ہوتا ہے، ذرا فرق کون سے کیسز ہیں جو ادھر جاتے ہیں اور کون سے کیسز ہیں جو سیشن میں جاتے ہیں؟ تھیفٹ، ڈکیتی، چھوٹے جتنے جرم ہیں یہ میجسٹریٹ صاحبان کے پاس ہیں، ٹھیک، مرڈر ایٹسٹرا یہ کورٹ آف سیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ینگ لائرس کے لیے میں بتا دوں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ والا پرٹیکولر کیس میجسٹریٹ کے پاس ٹرائل ہوگا یا کورٹ آف سیشن کے پاس ہوگا، تو ضابطۂ فوجداری کے اینڈ کے اوپر شیڈول نمبر 2 میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرائل یہ کہاں پہ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ واسطہ پڑتا ہے پولیس سے، وکلاء سے، جوڈیشری سے، پولیس سے جان کب چھوٹتی ہے؟ وہ جو ایک پری ٹرائل میں جہاں پہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، جہاں پہ فورینسک ہے، ریمانڈ لینا ہے، ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کی انرجیز ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، کیا ٹرائل میں بھی اسی طرح وہ پیچھا کرتے رہتے ہیں؟ آپ کا جان چھوٹ جاتی ہے ان سے چلان سبمٹ کرنے کے بعد؟ کسی حد تک جان میں کہتا ہوں چھوٹ جاتی ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا لیکن بعد میں۔ اب آئیے جی سٹیجز آف اے ٹرائل۔ سٹیجز آف ٹرائل کو میں آج کے ٹاپک کو ذرا آئیڈینٹیفائی کر دوں کہ کن کن مراحل سے گزر کے کوئی فوجداری مقدمہ وہ فائنلائز ہوتا ہے، اسے میں نام دے رہا ہوں سٹیجز آف اے کرمنل ٹرائل۔ دا فرسٹ اسٹیج از سمننگ آف دی ایکیوزڈ۔ مجسٹریٹ صاحب کے پاس چلان آ گیا، تفتیش مکمل ہو کے رپورٹ ان کے سامنے فائل آ گئی، تو سب سے پہلے ملزم کو بلانا ہے۔ دیوانی مقدمہ میں اور فوجداری مقدمہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فوجداری مقدمہ میں ملزم نے ہر تاریخ پہ حاضر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیوانی میں if I am present that mean my client is present، لیکن وہاں ڈیفینیٹلی ملزم نے آنا ہے جب تک اس کی حاضری معافی ایک خاص لاء کے تحت نہیں ہو جاتی۔ تو ملزم کو سمن کرنا ہے، کہاں سے سمن کرنا ہے؟ اگر ضمانت ہو گئی ہے تو اس کے گھر میں نوٹس سمن چلے جائیں گے، اگر جیل میں ہے تو جیل سے سمن آ جائے گا، ٹھیک۔ اب ملزم آ گیا۔ سو فرسٹ اسٹیج از سمننگ آف دی اکیوزڈ۔ دا سیکنڈ اسٹیج از سپلائی آف کاپیز۔ یہ اگر سیشن ٹرائل ہے تو اس میں 265C ہے ریلیونٹ سیکشن جو ہے، کہ ملزم کا رائٹ ہے کہ جو پروسیکیوشن نے ایویڈنس دینی ہے کل کو ان سب کی کاپیز جو ہیں وہ 7 دن پہلے، چارج فریم ہونے کے 7 کلین ڈیز پہلے، ٹھیک، اس میں کاپیز میں کیا آ جائے گا؟ اس میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ جائے گی، اس میں 161 کی سٹیٹمنٹس آ جائیں گی۔ یہ وہ بیانات ہوتے ہیں جو پولیس آفیسر دوران تفتیش گواہوں کے قلم بند کرتا ہے۔ اس میں کنفیشن اگر ہوا ہے 164 کا بیان، اس کی کاپی مل جائے گی۔ اس میں وہ مل جائے گا جو فرسٹ انسپیکشن نوٹ ہے، جب تفتیشی افسر سب سے پہلے موقع واردات پہ گیا تھا، سین آف اکرنس پہ گیا تھا، وہ نوٹ اس کو مل جائے گا۔ یہ تمام ڈاکومنٹس اس کو دے دیے جاتے ہیں اور کیس از اگین ایڈجرنڈ۔ میں ساتھ تھوڑی سی کلیئرٹی بھی چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں۔ جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہے، اکثر لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اس کی کیا اہمیت ہے ٹرائل میں، چونکہ دس از ناٹ اے کنفیشن، دس از اے اسٹیٹمنٹ۔ موسٹ آف دا ٹائم پولیس نے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کانکاکٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں، اس میں فیکٹس نہیں ہوتے۔ اس کا مجھے بتا دیں کہ واٹ امپورٹنس اٹ ہولڈز ان ٹرائل۔ اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ 161 کی سٹیٹمنٹ پولیس افسر ریکارڈ کرتا ہے، اس پہ نہ تو گواہ کے سائن ہوتے ہیں نہ اس کا انگوٹھا ہوتا ہے۔ سو پولیس والے جو ہیں ڈیو ٹو دیئر انکمپیٹنسی اور میلافائڈی، بدنیتی، دونوں وداؤٹ فیئر آف کنٹرڈکشن کہہ رہا ہوں، دونوں دے آر انکمپیٹنٹ
اینڈ دے آر بدنیت بھی ہیں. اینی وے وہ یہ سارے کام خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 161 کی اسٹیٹمنٹ کی امپورٹنس یہ ہے کہ ٹرائل جب شروع ہوتا ہے, کمنسمنٹ ہوتا ہے, تو یہ کاپیز چونکہ پہلے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب اسی گواہ نے کورٹ میں آ کے بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, تو وکیل صفائی کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لے کہ پولیس کے پاس جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی 161 کے تحت اور جو اب دے رہا ہے, تو اس میں کوئی ایڈیشن, ڈیلیشن یا کوئی چیز تو نہیں ہے تو وہ اسے کنفرنٹ کروا کے اس کا فائدہ ملزم کو. ٹھیک ہے. چلان جب سبمٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے لوگ جو ہے مختلف خانوں میں پلیس کیے جاتے ہیں. اس میں دو, خانہ نمبر 2 امپورٹنٹ ہے جی. خانہ نمبر 2 میں پولیس والے پھر جو بلنڈر کرتے ہیں. خانہ نمبر 2 بیسیکلی ان کی زبان میں کہتے ہیں جو بے گناہ پائے گئے, جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ملی, اور یہ لکھتے ہیں کہ میری تفتیش میں بے گناہ پایا گیا. تم کون ہوتے ہو؟ ہاں ٹھیک. بے گناہ پایا گیا, تم جج ہو؟ میرا مطلب یور جاب از کلیکشن آف ایویڈنس. تم جا کے اور کہنا شروع ہو کہ میری تفتیش میں بے گناہ پایا گیا. تمہیں اتنا ہی شوق ہے تم اپنی وردی اتار کے پی سی ایس جوڈیشل کر کے ہمارے مقابلے پہ آ جاؤ. ہاں ٹھیک. میری تفتیش میں بے گناہ پایا خانہ گیا. نمبر 2 رکھا کیوں گیا؟ خانہ نمبر 2 جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ملی, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر وہ چلان نہیں کرتے, لیکن ٹرائل کورٹ کی ڈسکریشن ہے اور ایسے کیس ہے کہ ان کو بلا لیں, ان کے خلاف ایویڈنس آئی ہے. بلاتے ہیں یوزلی, بے شمار دفعہ بلایا بھی ہے, ان میں سزائیں بھی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے. اینی وے بات کو آگے چلتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کنفیوژن نہ ہو آڈینس کو اور ینگ لائرس کو. اچھا جی, اب اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے, یعنی اسے کہا جاتا ہے ملزم کو, یہ فرسٹ ٹائم جج صاحب اور ملزم آپس میں بات کرتے ہیں کہ دس از دا ایلیگیشن اگینسٹ یو, کیا ڈو یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی, اور عام طور پہ وہ کہتا ہے جی کہ ناٹ گلٹی. اکثر یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج آ جاتی ہے جی پروسیکیوشن ایویڈنس, استخاصہ یا پروسیکیوشن ان کی شہادتیں. سو کئی طریقوں پر کمپلیننٹ آتا ہے, ڈاکٹر آتا ہے, انویسٹیگیٹنگ افسر آتا ہے, آئی وٹنسز آتے ہیں, ریکوری کے وٹنسز آتے ہیں, ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اس پر وکیل صفائی جرا کرتے ہیں اور پروسیکیوشن ایویڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے جی. پروسیکیوشن ایویڈنس ہونے کے بعد پھر ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جی, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 342 کا بیان, 342. دس از وداؤٹ اوتھ, یہ وداؤٹ اوتھ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے. اگین دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ 20-22 سوال ہوتے ہیں جو کہ جج اور ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جج اور ملزم وہ آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, اور یہی جج ڈمینیر کہتے ہیں فیشل ایکسپریشن کو, وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس بات کا جواب دیتے ہوئے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا, کس بات کا جواب یہ فرفر دے رہا تھا جیسے رٹا لگایا ہے ہوا, کس بات کا جواب دے کے یہ آنکھیں چرا رہا تھا. سو اس کا ڈمینیر بھی جو جج جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں اس طرح کے سوال ہوتے ہیں, کب گرفتار ہوئے. اس میں 2 کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اتنے سال کی وکالت کے بعد بھی, غور کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے, اتنے سالوں کی وکالت کے بعد بھی ان 2 سوالوں کو تیار کراتے ہوئے مجھے پسینہ آ جاتا ہے. وہ ایک کوسچن یہ ہے, وائی دس کیس از اگینسٹ یو. تم کہتے ہو بے گناہ ہے, وہ کہتے ہیں تمہارے اس کے باپ کو تم نے مارا ہے, باقی گاؤں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, تمہارا نام لے رہا ہے. یہاں وہ سارے کا سارا بیسک کرمنل جورسپروڈنس دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے کہ ڈیوٹی آف دا پروسیکیوشن ٹو پروو دا گلٹ, ڈیوٹی آف دا پروسیکیوشن. وہ کہتے ہیں وائی دس کیس از اگینسٹ یو. اور دوسرا کوشچن, وائی دا پروسیکیوشن وٹنسز ہیو ڈیپوزڈ اگینسٹ یو. تم کہتے ہو بے گناہ ہو, 4 شریف آدمیوں نے قسم اٹھا کے, قرآن اٹھا کے کہا ہے کہ تم نے قتل کیا, تم نے ڈکیتی کی, تم نے چوری کی. کیوں؟ اگر تو وہ واقعی سچا ہے تو وہ کہہ دے گا جی ان کی ہماری زمینوں کی دشمنی تھی, اور اگر اس نے یہی کہنا جی میں حالات کا جناب میری قسمت ہی خراب تھی تو مجھے نہیں پتا, تو جج کہتا ہے پھر اچھا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ڈیسائیڈنگ موڈ ہے یہ. آگے چلتے. اچھا جی 342 کی سٹیٹمنٹ آ گئی. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات, ضیاء صاحب کے دور میں ایک امینڈمنٹ آ گئی جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے کرمنل جسٹس کی جگ ہسائی کر دی. انہوں نے کہا جی ایک 340(2) کا بیان ہوگا جو اون اوتھ ہوگا, اور ہر ملزم جو کہتا ہے میں بے گناہ ہوں وہ آئے گا اور قسم اٹھا کے کہے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا. ٹھیک. اب اس میں پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم نے تو ثابت ہی کچھ کرنا نہیں ہوتا, ایویڈنس دی کس لیے جاتی ہے, اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ایویڈنس دے. یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے نو ون شیل بی کمپیلڈ ٹو بی وٹنس اگینسٹ ہمسیلف.
جب وہ غلط اس کے جواب دے گا تو اس کا نقصان اسی جائے گا نا. ٹھیک ہے. اینی وے 340 کی اسٹیٹمنٹ انٹروڈیوس کرا دی. یہ جو امینڈمنٹ تھی اٹ واز چیلنجڈ ان دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپشنل ہوگی. سو اب ینگ لائرز کے لیے خاص طور میں کہہ رہا ہوں, کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو لگے گا یہ کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, لیکن ججمنٹس اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپشنل ہے. آپشنل کون, کس کے لیے آپشنل؟ جج کے لیے؟ نو, یہ آپشن ملزم کے لیے ہے کہ جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے 340 کا بیان دینا ہے, اور وہ کہے گا کہ جی یا میں نے دینا ہے یا نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہی میں بتاتا چلوں کہ لاہور کے یا پنجاب کے یا پاکستان کے وکلا دو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں جی 340 کا بیان کروا دینا چاہیے. ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کرانا چاہیے, جو مرضی ہے ٹرائل کورٹ پرزیوم کرتی رہے, اپیل میں جا کے دیکھ لیں گے. ایک تیسرا قبیلہ بھی ہے, تیسرے قبیلے, میں خود اس تیسرے قبیلے کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہم کلائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا سمجھدار ہے, اتنا ویجیلنٹ ہے, اگر ہے تو 340 کا اسٹیٹمنٹ کروا دیتے ہیں, اور ادروائز وہ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, میرے رائٹس کے اگینسٹ ہے, میں یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. سو 342 کے بعد 340 کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, اور اسی میں ہی پھر 342 والے اسٹیٹمنٹ میں جج پوچھتا ہے ملزم سے کہ کیا تم صفائی کی شہادت دو گے, جس کا عام طور پہ ہم جواب نہ میں دیتے ہیں نہ ہاں میں دلواتے ہیں. کہتے ہیں یس اف نیسیسری. ٹھیک ہے. یس اف نیسیسری, اپنے کارڈز اوپن رکھتے ہیں نا. اسی میں پھر ایک اور سٹیج ہے جو کچھ کیسز میں آ جاتی ہے, وہ ہے کورٹ وٹنس. ینگ لائرز کے لیے اگین یاد دہانی کراتے ہوئے, ایک تو پروسیکیوشن وٹنس ہو گئے کرمنل ٹرائل میں, ایک ڈیفینس ہو گئے. کورٹ بھی اگر چاہے اور وہ یہ سمجھے کہ ایک فلاں شخص تھا یا ہے جو کہ ایکوینٹڈ ہے, آشنا ہے اس حالات و واقعات سے, اور اس کی سٹیٹمنٹ بھی ضروری ہے, اور نہ پروسیکیوشن نے اس کو پیش کیا نہ ڈیفینس نے پیش کیا, تو کورٹ اس کو ایز CW بلائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک PW ہو گئے, ایک DW ہو گئے, ایک CW ہو گئے. CW کو پھر کورٹ, ان کا ایگزامینیشن چیف وہ کوٹ کرتی ہے, جج صاحب خود کرتے ہیں, اور دونوں پارٹیز ڈیفینس اینڈ پروسیکیوٹر وہ اس کو جرا کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد وہ سٹیج لاسٹ آ جاتی ہے جی آرگومنٹ بائی لائرس, اینڈ دس از دا اسٹیج ویئر وی ود آور آرٹ آف ایڈوکیسی وی ایڈریس ٹو دی کورٹ اینڈ وی انٹرپریٹ دی لا, وی انٹرپریٹ دی فیکٹ, کس گواہ نے کیا کہا اور اس کا کیا مطلب ہے, کس لا میں کیا لکھا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اینڈ دس از دا اسٹیج ویئر دا پریسیڈنٹ اور دی کیس لا آر سائٹڈ کہ میری سپورٹ میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے یہ کیسز ہیں. اور اس کے بعد آفٹر دی آرگومنٹس پہلے عام طور پہ پروسیکیوٹر کرتا ہے, لیکن اگر ملزم نے دے دی ہے اپنی ڈیفینس ایویڈنس تو پھر آرگومنٹس اوپن پہلے وکیل صفائی سب کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از دی ججمنٹ, کنوکشن اور ایکوٹل. سو اف ہی از کنوکٹیڈ, اف ہی از ایکوٹیڈ ہے تو ہی ول بی گوئنگ ٹو ہز ہوم سویٹ ہوم, اور ادروائز وہ پھر سرکاری مہمان بنے اور جیل میں چلا جائے. تو ساری بات یہ بنی اسٹیجز آف ٹرائل میں. پری ٹرائل میں تو وہ FIR اور انویسٹیگیشن وہ گیا, سمننگ آف دی اکیوزڈ, سپلائی آف کاپیز, فریمنگ آف چارج, پروسیکیوشن ایویڈنس, اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 342, اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 340 آپشنل, ڈیفینس ایویڈنس اف اینی, آرگومنٹس اینڈ ججمنٹ. دیز آر دی. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا پروسیس آپ نے ایلیبوریٹ کیا, جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے, قانون کیا کہتا ہے اور فیکچولی کیا ہوتا ہے, لوگ کتنا عرصہ ان کو اس پروسیس میں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پولیس ان ٹائم چلان جمع ہی نہیں کرتی. لا یہ کہتا ہے 173 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 14 days کمپلیٹ اور انکمپلیٹ چلان جو ہے. اس میں جسٹس محمد منیر خان صاحب کا 1984 کی ایک ججمنٹ ہے, وہ ینگ لائرز کو چاہیے ضرور پڑھ لیں, جسٹس مرحوم محمد منیر خان صاحب کی ججمنٹ, وہ ریمانڈ پر بھی ہے, اس پر بھی ہے. 14 days is the statutory period provided by the statute. لیکن جہاں 2 سال تک تو چلان تفتیشیں ہی ہوتی رہتی ہیں, بندہ جیل میں بیچارہ سڑتا رہتا ہے. What is the remedy for that actually, if it is a common practice? Okay, very good question. ٹرائل کورٹ میں جہاں سے وہ جوڈیشل ریمانڈ 14 دن کے بعد لے رہا ہے, جسٹ موو این اپلیکیشن. بہت کم لائرز کو پتہ ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ بھی کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو 344 کے تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ اف دیر از سم انکوائری اور ٹرائل پینڈنگ, تو یہ جو ریمانڈ دے رہے ہیں ان کے سامنے تو نہ انکوائری ہے اور نہ یہ ٹرائل ہے, وہاں آپ اپلیکیشن موو کریں
کہ جناب پروسیکیوشن کو کہا جائے دے ور سپوز ٹو سبمٹ دا چلان ود ان 14 days, انہیں کہا جائے کہ 10 دن کے اندر چلان پیش کریں. وہ 100% مجسٹریٹ, اب پڑھ لکھے مجسٹریٹ صاحبان آ گئے ہیں, پی سی ایس جوڈیشل کر کے ینگسٹرز آ گئے ہیں, میل اینڈ فیمیل, وہ اسی وقت آرڈر ہو جاتا ہے. اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن بھی اگر نہیں ہو رہی, کنٹیمپٹ موو کر دیں. سو یہ تو ہوگی بات وہاں سے. ٹرائل میں پھر پرابلم ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, کبھی گواہ اویلیبل نہیں ہے, کبھی جج صاحب اویلیبل نہیں ہے, کبھی وکیل صاحب اویلیبل نہیں ہیں. لیکن صرف اکیوز نہ ٹھہرائیں, ہمارے فیلڈ کو ذرا میڈیکل فیلڈ کے ساتھ کمپیئر کر کے الماس ذرا پلیز دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب ہیں, ایک کلینک میں بیٹھے ہیں, سب لوگوں نے ان کے پاس آنا ہے. وکیل صاحب ہیں, صبح اٹھے ہیں, کالا کوٹ پہن کے نکل پڑے ہوئے ہیں. اللہ اور کی ذرا ٹریفک کو ذہن میں لے کر آؤ. ماڈل ٹاؤن کورٹس کدھر ہیں, کینٹ کورٹس کدھر ہیں, ہائی کورٹ کدھر ہے, سیشن کورٹس کدھر ہیں, ایوان عدل کدھر ہے, اینٹی کرپشن کورٹس کدھر ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں جو بینکنگ کورٹس ہیں وہ کدھر ہیں. وہاں سے بیچارہ چلتا ہے, ادھر پہنچتا ہے, پتہ لگتا ہے آواز پڑی تھی, وہاں سے چلتا ہے ہائی کورٹ جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کیس ایڈجرن ہو گیا ہے. 4 بجے تک وہ بیچارہ وکیل. سو ان حالات میں اگر اب جتنے بھی ہیں جن کے کلائنٹس ہیں, ان کو بس یہ انشور کرنا چاہیے, اور اچھا وکیل کبھی نہیں ڈیلے کرتا, کہ ان کے وکیل صاحب حاضر ہوں. اگر اب جج اگر کہیں بیمار پڑ گیا ہے, چھٹی پہ چلا گیا ہے, میٹنگ میں چلا گیا ہے, تو ساری دنیا میں یہی ہے, agreed, justice delayed is justice denied, لیکن at the same time justice hurried is justice delayed. مجھے نفیر صاحب یہ بتائیں کہ ریسنٹ کافی لیجسلیشن ہوئی, کوئی امینڈمنٹس بھی ہوئی, کہا گیا کہ یہ ان کیسز کو ٹائم باؤنڈ کریں. Do you see anything good happening? That was not doable. With all the respect to the senior judges, that was not doable کہ اتنے دنوں میں یہ کر دیں. وہ پاسبل ہی نہیں تھا, وہ پریکٹیکل ہو بھی نہیں سکتا. وہ جو سی پی سی میں امینڈمنٹس ہیں وہ تو انہوں نے سیٹلائٹ کر دی ہیں, بالکل ٹھیک کیا. اور سی آر پی سی میں بھی انہوں نے کچھ ایک جوڈیشل پالیسی بنائی تھی. تو جوڈیشل پالیسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, میں بہت محتاط لفظوں میں بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, آئی ایم پارٹ آف دس سسٹم, بینگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, میں رسپیکٹ کرتا ہوں سارے ججز کی بھی, اور کرنی بھی ہے. لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لیجسلیشن یا رولز یا پالیسی بنانے سے چیزیں حل نہیں ہو سکتی. گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو دیکھیں. حل پہلے تو پولیس کو پابند کرے نا جی, حل آپ ہم وکیلوں اور ججوں کے اوپر نہ آئیں. پہلے جی آئی جی صاحب کو لا کے تو میرے سامنے یہاں بٹھائیں نا, کہ وہ جو 14 دن کے اندر چلان ہے, لاہور کے اگر 200 پولیس اسٹیشن ہیں, اور کسی آج تک کسی ایس ایچ او کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کہ تمہارا چلان پوری پیش ہوا. پہلے ان ایس پیوں کو تو جواب دے کریں نا, یہ جو ڈی ایس پی ہیں ان کو تو جواب دے کریں نا, گن مینوں کے ساتھ جو اپنے پھرتے رہتے ہیں, ان کو تو پہلے سیدھا کر لیں. ان کو سیدھا کر لیں, 80% آپ کا جو ہے ساری ٹھیک ہو جائے گی. صرف نہیں, میں نے اپنے قبیلے کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. پلیز, لائر ذمہ دار نہیں ہے, ججز ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار ہے تو پولیس ہے, جو نہ گواہ بن کے پیش ہونا چاہتی ہے, نہ تفتیش کرنا چاہتی ہے, نہ ان کو تفتیش کرنی آتی ہے, نہ وہ ان ٹائم چلان جمع کرتے ہیں. اگر فالٹ لائز ود دا پولیس اینڈ ناٹ ود دا جوڈیشل. مجھے اپنے قبیلے کا بتا دیں, چلیں ججز کا مجھے بتائیں, کتنے بہادر ہیں کہ دے ٹیک بولڈ ڈیسیژنز ایٹ دا ٹرائل. بہت بہادر ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز جو ڈیسیژن دیتے ہیں. یہ اگر نہ دیں, میں اور آپ, ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. میں سلوٹ کرتا ہوں ایسے ججز کو اور ایسے لائرز کو جو ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہو. Is it being practiced in the other courts also? Oh, yes. Subject to exceptions, sure, 100% sure. Right. Thank you very much. بہت شکریہ. Thank you very much. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو اس پورے پروسیس کے جو مختلف سٹیجز ہیں اس کا آپ کو پتا ہو. آج ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کو بھی پتا ہے, اور ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے. آپ کو کتابوں کی ضرورت تو ہے, لیکن یہ شاید آپ کی ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہو, جسے اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ یو کین ہیو اے ویل کنسیوڈ آئیڈیا کہ یہ ٹرائل کس طرف جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.